अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाई और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 14 से आपने उसकी तिलावत समाअत फरमाई है। तो आज का जो सिलसिलाए गुफ्तगू है या सिलसिलाए मुतालिया है, इसमें अंबिया कराम के मुख्तलिफ अलग अलग वाक़यात यहाँ पे बयान करके इंसानों को नसीहत की जाती है। सामीन कराम, हिस्ट्री या फिर माजी की जो बातें हैं वो इंसानों के लिए बड़ा अहम किरदार उनकी ज़िंदगियों के लिए अता करती हैं। इसीलिए कुरान मजीद का पैगाम पहुंचाने का एक अंदाज वो भी है जिसमें हिस्ट्री को बयान किया जाता है। हिस्ट्री के कहे वाक़यात को बड़ी तफसील के साथ बयान किया जाता है, कहे वाक़यात को सिर्फ इशारतन मतलब जो है उसे इशारा कर दिया जाता है, और कहें किसी वाक़े की तरफ, किसी ख़ास मौजू के किसी ख़ास हिस्से की तरफ इशारा करके इंसानों को नसीहत की जाती है। इसलिए कि जो हिस्ट्री है, जो माजी है, इंसानों के लिए जो किरदार अदा करती है वो है इंसानों को तरजीहात देने में आसानियां पैदा करती है। उनके लिए बहुत सारी वो तमाम चीज़ें जो इबरत पजीरी का हाल बयान करती हैं, ऐसे हालात से इंसानों को सही रुख की तरफ गामज़न होने में आसानियां बहम पहुंचाती हैं। तारीख इंसानों की ज़िंदगी के उन पर्दों को खोलती है जहां लोग नाकाम हो गए थे, और हिस्ट्री उन पर्दों को भी खोलती है जहां उन्होंने वो कामयाबियों से हमकिनार हुए थे। इनके बलबोते पर मौजूदा चलने वाले तमाम इंसानियत उन तजुर्बाकारी की बिना पर अपने आने वाली ज़िंदगी के बहुत सारे हालात में उन सब के मुताबिक तरजीहात को तरतीब देते हुए, प्लानिंग करते हुए, बेहतरीन अक्कासी के साथ वो काम कर गुजरते हैं जो उनके लिए मुनाफा बख्श हो, वो काम कर गुजरते हैं जिनके बलबोते पर उन्हें कामयाबियां नसीब होती हैं, वो काम कर गुजरते हैं जिसकी बिना पर वो ऊंचे ओहदों पर फाइज हो सकते हैं, वो काम कर गुजरते हैं जिनके बलबोते पर वो अपनी इस जिंदगी में भी और आने वाली जिंदगी में भी कामयाबियों से हमकिनार हो जाएं। ये है वो अकल, वो दानिशमंदी की वो दलील जिसके जरिए से हिस्ट्री से फायदा उठाने वाले लोग अंजाम पाते हैं। रह गए वो लोग जो इन हिस्ट्रियों को या इन माजी के किस्सों को सिर्फ कहानी कंतों की शक्ल में सुनते हैं, दिलचस्पी का सामान पैदा करने के लिए सुनते हैं, या फिर उन्हें सरसरी अंदाज में एक कान से सुनो और दूसरे कान से छोड़ दो, इस मिज़दाक में सुन लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपनी जिंदगी में नाकाम रहने वाले हैं, और यही वो लोग हैं जिनके पैरों पे खुद आप अपने आप पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, और यही वो लोग हैं जो सीधा रास्ता पाने में हमेशा परेशान हाल और खलजान में मुब्तला होने वाले लोग हैं, और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमेशा ज़वाले उम्मत मतलब जो है जो रोनुमा हुई, वो ऐसे ही लोग हैं जो अपनी माजी से फायदा नहीं उठाते। माजी के पर्दे जहां हटते हैं वहां से वो अपने आप के लिए कामयाबियां तलाश नहीं करते, वैसे लोग ही नाकाम नामुराद होने वाले लोग हैं। यही तस्करा कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ कौमों का किया हुआ है, और मुख्तलिफ अंबिया कराम की कारस्तानी हमारे सामने पेश की गई है, और इनके जरिए से उम्मत मुस्लिमा को इबरत दिलाने की और सही मानों में राह रास्त पाने का सही सलीका इसी हिस्ट्री ही के बदौलत एक सलीका पैगाम इसी तरह दिया जाता है कि इससे फायदा उठाओ और इसी के मुताबिक जिंदगियों को अस्तवार करने की कोशिश करो, क्योंकि वही वो सूरह फातिहा की वही वो आयत है जिसमें हम आखिरी हिस्से में ये अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें भटके हुए लोगों में शुमार न कर बल्कि इनाम याफ्ता लोगों में शुमार कर। जब ये दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला कौन भटके हुए हैं और कौन इनाम याफ्ता थे, उन्हीं की मद में कुरान मजीद वाक़यात अंबिया और मावाक़यात मुख्तलिफ क़बाइल और
مختلف قوموں کی جو کارستانی رہی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ کو صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسی مد کے ساتھ، اسی تفصیلات اور اسی احساسات اور اسی شعور کے ساتھ آئیے یہاں سے آیات کی ہم شروعات کرتے ہیں جو مجھے اور آپ کو انبیاء کرام کی مختلف قسم کی کارکردگیاں میرے اور آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ تو پہلا حصہ اس میں جو بیان کیا گیا آیت نمبر 14 سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ سامعین کرام، یہ وہ آیات ہیں جس میں ایک نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ نبی کا نام ہے نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے جو نبی ہیں، جو رسول بھی تھے، جنہیں کتاب بھی دی گئی، جنہیں نبی بھی بنایا گیا، تو وہ تھے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام عراق کے شہر کی طرف بھیج دیے گئے تھے، جہاں جس کا تذکرہ یہاں پہ واقعے کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ عراق ہی کے طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ اس کی تصدیق ہمیں بابل کے مختلف آثار قدیمہ کی کھدائی کے نتیجے میں اور بائبل کے قدیم جو ہے کتبات میں ہمیں اس کی تفصیلات ملتی ہیں کہ نوح علیہ السلام وہاں بھیجے گئے تھے۔ ان کی جو کہانیاں ہیں، ان کے جو قصے ہیں، ان کے آثار قدیمہ سے نکلنے والے کتبے ہیں، وہ ساری چیزیں وہاں پہ تب ہمیں ملتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں اشارہ وہاں کی طرف مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام جہاں عراق کے شہر کی طرف بھیجے گئے تھے، وہاں موصل کی شمال میں جزیرہ ابن عمر کے آس پاس ہی، جسے آرمینیا کی سرحد کوہ ارارات کہا جاتا ہے، تو نوح علیہ السلام کی مختلف آثار قدیمہ کی نشانیاں وہاں پہ ملی تھی، اور شہر نقچعون کی باشندوں میں آج تک یہ مشہور ہے کہ یہ شہر کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام نے ہی ڈالی تھی۔ سامعین کرام، نوح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پہ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں جہاں تذکرہ کیا گیا، کہا گیا کہ نوح علیہ السلام امت کی طرف جہاں بھیجے گئے تھے، وہاں انہوں نے 9.5 سال تک ان کے درمیان رہ کر نبوت کا کام انجام دیتے رہے۔ مختلف طریقے سے انہیں لوگوں کو اپنی طرف بلاتے رہے اور مختلف طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ان کو بہترین اس کے ساتھ انہیں دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب تفصیل کے ساتھ اگر سیرت کے پنوں کو نکال کر دیکھا جائے تو یہ قوم جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے، یہ قوم منکر حق نہیں تھی اور نہ ہی اللہ سے ناواقف تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت سے انکار بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ اصل گمراہی جس میں وہ مبتلا تھے وہ تھی شرک کی گمراہی، اور یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو خدائی شریک بنا لیا تھا اور عبادات میں بھی اس کا حصے دار بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ ان کی خرابی یہی تھی۔ پھر اسی بنیادی گمراہی کے نتیجے میں بے شمار خرابیاں اس قوم کے اندر رونما ہو گئے، اور جس کے نتیجے میں خود ساختہ انہوں نے معبود تراش لیے اور ان کو شریک ٹھہرانے لگ گئے۔ ان کی نمائندگی کے لیے ایک خاص طبقہ پیدا ہوا جو تمام کے تمام مذہبی، سیاسی، معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا، اور اس نے انسانوں میں اونچ نیچ کی تقسیم کرنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اجتماعی نظام کو فساد فی الارض سے بھر دیا گیا اور اخلاقی فسق و فجور سے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی۔ ایسے حالات میں نوح علیہ السلام نے ان کے درمیان رہ کر ان کو بار بار اللہ کے دین کے خاطر بلاتے رہے، ان کو ساتھ دینے کے لیے بار بار ابھارتے رہے، اللہ کے کلمے کے خاطر انہیں بار بار اللہ کے دین کی طرف انہیں اشارہ کرتے رہے کہ اسی یہی حق ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہاری نجات ہے۔ مگر زندگی کا یہ حال تھا کہ وہ لوگ ان کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ واقعات مختلف الگ الگ جگہ یہاں پہ جس کا تذکرہ ہے، اگر تفصیل اٹھا کے دیکھے جائے تو سورہ ہود، نوح، آراف اور عنکبوت، ان کا مجموعی مطالعہ اگر کر کے دیکھا جائے تو واقعہ یوں ملتا
ملتا ہے کہ وہاں کے جو عمرہ تھے، وہاں کے جو رئیس تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر نوح علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ایک معمولی سی بشر کی حیثیت رکھتے ہیں تو ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کہ آپ کے درمیان جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ غربا قسم کے لوگ ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان کے درمیان آ کر بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہیں ہٹاؤ پھر ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کے اطراف میں ان کے حق بات کو ماننے والے کوئی لوگ تھے تو وہ تھے غربا، وہ تھے غریب لوگ، وہ تھے وہ مفلس لوگ جو اس اللہ کے دین کو سمجھنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں نوح علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر انہیں بتایا کہ کیا میں ان لوگوں کو جو میری طرف اللہ کے دین کے خاطر آتے ہیں ان کو ہٹاؤں؟ میں ایسی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ان کے گھر سے بھی انہیں سپورٹ نہ ملا، خود ان کی بیوی، ان کا بیٹا ان کا ساجی نہ بنا بلکہ وہ بھی منکر حق بن کر دنیا میں وجود میں آئے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 32 میں یوں بیان کرتا ہے، اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کر لیا، بہت جھگڑا کر لیا، اب ان کو ختم کر، جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ یعنی تیسرا اعتراض جو وہ کرتے تھے وہ یہی ہے کہ تو عذاب کی باتیں کرتا ہے تو ذرا اللہ سے وہ عذاب لے کر آ جا جس کا تذکرہ تو بار بار ہمیں ڈراوے کی شکل میں دیتا ہے۔ منکر حق ہمیشہ انکار کرتے رہے، آنکھوں پر ہمیشہ پٹی پڑی رہی اور آنکھیں ہمیشہ غلط رخ کی طرف سے دیکھنے لگے، جس کے نتیجے میں حق بات کھلتی رہی مگر حق بات کی طرف رجوع نہیں ہوئے۔ اس کے نتیجے میں نوح علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 33 میں کہ ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو ٹال بھی نہ سکو گے۔ بالآخر 950 سال تک نوح علیہ السلام نے ان کے درمیان رہ کر بہت مشقت کی مگر اس کے باوجود بھی کوئی اثر ان کے درمیان نہ ہوا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے پاس نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ آیت نمبر 27 میں سورہ نوح میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پروردگار تو کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان ہو جائے گی۔ یہ وہ جو ہے چیزیں تھے جسے نوح علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر دعا کی شکل میں یا پھر اللہ رب العالمین کے پاس التجا کی شکل میں انہوں نے مانگ لی تھی۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان پر عذابات کی شروعات کر دی، جو سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں یوں بیان کیا گیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 26 سے 28 میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان کافروں سے کوئی زمین میں بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اس کی نسل سے بھی وہ پیدا ہوں گے، بد کردار اور سخت کافر ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو، ہر اس شخص کو جو اس گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ یہ وہ باتیں تھی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے پاس پیش کر دیا۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیج دیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ اس کی تفصیلات قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے 44 تک کی آیات میں بیان کی جاتی ہیں۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، اور یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا، ان کی قوم کے لوگوں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہم سے ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس
رہے ہیں، ان قریب تم خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کر دے گا۔ اس پر وہ بلا ٹوٹ پڑی جو ٹالنے والی نہ تھی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا اور ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کر دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لے آئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام کے ساتھ، ان کا چلنا بھی ان کا ٹھہرنا بھی میرے رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لے کر چلتی رہی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رک۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شمار ہو گیا۔ حکم ہوا زمین میں اپنا سارا پانی نگل جا اور اسے آسمان رک جا، چنانچہ زمین میں پانی بیٹھ گیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو جاؤ ظالموں کی قوم۔ یہ وہ انجام تھا جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، ہوا یہ ہے کہ وہاں پر کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ دنیا میں پہلی بار کشتی اگر کسی نے بنائی ہے تو وہ نوح علیہ السلام ہے۔ یہی وہ کشتی ہے جس کے بلبوتے پر اس سمندروں میں چل پھر کر اس کے ذریعے سے بہت سارے منافع کمائے جاتے ہیں۔ اور اس کشتی کا جو انجام ہوا وہ اس سلسلے میں کہا گیا کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانی شروع کی وہاں پر کوئی بھی ایسا دریا نہیں تھا اور نہ کوئی سمندر تھا، اس وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مگر ہوا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو کمر توڑ عذاب مطلب بھیج دیا تو وہ عذاب تھا پانی کا عذاب۔ آسمان سے بارش پڑا اور نیچے ایک تنور کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو آج بھی میوزیم مطلب وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تنور کو پہلے ہی سے نشاندہی کر دی گئی تھی اور وہ تنور کو آج بھی عذاب والے تنور کے نام سے اسے جانا جاتا ہے، اور اس میں سے پانی ابل پڑا تھا اور اسی کے نتیجے میں پانی اتنا بہہ نکلا کہ جس کی وجہ سے کشتی چلنے لگ گئی، مگر ان کا بیٹا ان کا ساجی نہ بنا بلکہ انہیں گھسیٹ کر اسی پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اور پیچھے رہ جانے والی ان کی بیوی بھی تھی جس کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ پیچھے رہ جانے والی مطلب جو تھے ان کا بیٹا تھا اور ان کی بیوی تھی جو ان کا ساتھ نہ دے سکی۔ سامعین کرام، یہ وہ تفصیلات ہیں جس کا تذکرہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ واقعتاً ان کی زندگیوں کے اندر اہم کردار جو ہونا چاہیے وہ اللہ کے دین کی طرف رغبت ہے۔ جو لوگ اس دین کی طرف جھکتے نہیں ہیں، بڑھتے نہیں ہیں، تو اسی کے نتیجے میں تباہی و بربادی ان کے حصے میں آ جاتی ہے۔ سامعین اکرام، یہاں پہ جو کشتی کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ جودی پہاڑ پر اتاری گئی تھی۔ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کرغزستان کے جو عراق میں ہے وہ علاقے میں جزیرہ ابن عمر کے شمالی مشرقی جانب واقع ہے، اور بابل کے اسی کی کشتی کی ٹھکانے کی جگہ ارارات بتائی جاتی ہے جو ارمینیا کے ایک پہاڑ کا نام بھی ہے، اور ایک سلسلہ کوہستان کے نام سے بھی یہ سلسلہ چلتا ہے جسے ارارات بھی کہا جاتا ہے، اور آرمینیا کے سطح مرتضی سے شروع ہو کر جنوب میں کرغزستان تک چلتا ہے، اور جبل جودی اس سلسلے کا ایک پہاڑ ہے جو آج بھی جودی ہی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ہسٹری جو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ مسیح علیہ السلام کے 250 سال کے بعد بابل کے ایک مذہبی پیشوا جو بیراسس نے اپنے ملک کی تاریخ جب لکھی تو اس تاریخ میں اسی جودی پہاڑ کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی سند ہمیں ملتی ہے۔ اور ارسطو کے شاگرد ابید یونس نے بھی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ عراق میں بہت سارے لوگوں کے پاس اس کشتی کے ٹکڑے محفوظ ہیں جنہیں وہ گھول گھول کر پانی پلاتے ہیں جو بیمار لوگ ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ جو طوفان جس کا تذکرہ نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں ملتا ہے تو کیا یہ عالمگیر تھا؟ کیونکہ جہاں ہسٹری کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر کتابوں کو انسائکلوپیڈیا کو کھنگال کر دیکھا جائے تو وہاں
وہاں مجھے اور آپ کو یونان، مصر، ہندوستان، چین، برما، ملایا، جزائر شرق اردن ہند اور آسٹریلیا، نیو گنی اور امریکہ اور یورپ کے مختلف قدیم تاریخوں میں ایک عظیم الشان طوفان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو اس دنیا کے ابتدائی دور میں اس طوفان کی طرف اشارہ کر کے وہ اپنی ہسٹری کو لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا یہ عالمگیر طوفان تھا؟ عالمگیر مطلب جو ہے سیلاب تھا جو پوری دنیا کو اس نے ڈبو دیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس دور میں آبادی بالکل کم تھی، اسی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ ایک ہی جگہ پہ سمیٹ کر رہ رہے تھے۔ تو ایسے دور میں ایک ہی مقام پر یہ سیلاب آیا، اور اسی کے نتیجے میں جب جودی کے پہاڑ پہ انہیں اتارا گیا تو وہاں سے ان کی نسلیں عروج پہنچی، تو انہوں نے اپنی اپنی راہ دنیا کے الگ الگ کونوں میں بنا لی، جس کے نتیجے میں یہ اپنے ساتھ اپنی تاریخ اور ہسٹری کو بھی لے گئے، اور اسی کے نتیجے میں ان کی نسل میں مختلف حصوں میں یہ مجھے اور آپ کو ہسٹری کی شکل میں ملتا ہے۔ تو یہ ہسٹری مجھے اور آپ کو جو بات بتاتی ہے وہ بات ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ جو کرتے ہیں، معاملات کا صحیح رویے کے ساتھ، صحیح رخ کے ساتھ اسے پہچانتے نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی پکڑ لازماً کسی نہ کسی صورت ضرور آتی ہے، اور اسے گھسیٹ کر اس دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہی اس دنیا میں رکھتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی اللہ رب العالمین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، اور انہی سے وہ کام لیتا ہے تو انہی کو وہ زندگی عطا کرتا ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو بیکار قسم کے ہیں، جو اس دنیا میں کوئی فائدہ مند نہیں ہے اور دین کو انہوں نے ختم کرنے کی ٹھان لی ہے، تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی وقت نہ سمجھتے ہوئے انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تعلیم دی گئی کہ کرونا وائرس پھر سے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے۔ کورونا وائرس مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اہمیت کے حامل ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بچا کر ایک طرف کر دیتا ہے، ان کو صحت یاب کرتا ہے، ان کو اہمیت کے ساتھ ابھار کر منظر عام پر لے آتا ہے۔ رہ گئے بیکار قسم کے لوگ، دنیا کے ان ساروں کو ہٹا دینا، ان ساروں کو ختم کر دینا، ان پر وباعات ہو، پریشانیاں ہو، عذابات ہو، جو بھی سمجھا جائے، اس کے نتیجے میں انہیں ہٹا دینا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ پیغام حق ہے جو اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ آئیے دوسرے واقعے کی طرف چلے، جہاں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 میں سے یوں شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے نبی کا تذکرہ کچھ اس طرح کرتا ہے: اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو یہ محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق نہیں دینے کا اختیار رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت ساری قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی یہاں جو نبی کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے ان پر آزمائشیں کی، اور اس آزمائشوں میں بالکل وہ پورے اترے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی سنت کو، ان کی اداؤں کو امت محمدیہ کے لیے ایک شعار بنا دیا، ایک طریقہ کار بنا دیا، جس کے نقش قدم پر چل کر امت مسلمہ کامیابی کے دہانے پر پہنچتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے رہنے والے نبیوں میں سے ایک ہیں۔ یہ شہر ار کے رہنے والے ہیں۔ ان کے باپ کا نام آزر تھا، اور ان کی جو جہاں وہ رہنے والے
جس آبادی میں رہتے تھے وہاں کہا جاتا ہے کہ 2.5 لاکھ کے قریب ان کی آبادی تھی. یہ آبادی صنعتی بھی تھی, تجارتی مرکز تھا جہاں وہ رہتے تھے. یہاں کے لوگوں کا نقطہ نظر خالص مادہ پرستانہ تھا. ان کے سلسلے میں تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش کی فراہم کرنا اور سب کے سب مقصد حیات انہوں نے اسی مادیت کو مطلب بنا لیا تھا. اسی کے نتیجے میں سود خوری عام ہو گئی تھی اور معاشرے کے اندر آبادی 3 طبقوں میں بڑھ گئی تھی. ایک ہے امولیہ, ان کو خاص امتیازات حاصل تھے اور ان کے فوجی اور دیوانی حقوق اور دوسروں سے مختلف تھے اور ان کی جاہ و مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے. ان کا جو خاندان تھا وہ شاہی خاندان میں جو ان کے باپ کا عہدہ تھا وہ چیف آفیسر آف دا اسٹیٹ تھا. تو اسی حساب سے ان کو بڑا اونچا درجہ حاصل تھا اور ان کے کے رہنے والے لوگ 5000 خداؤں کی پوجا کرتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ شہر الگ الگ انہوں نے شہر کے الگ الگ علاقوں کے الگ الگ لوگ الگ الگ خدا بنا بیٹھے تھے. یہ لوگ کواکب پرست تھے اور کئی شہر کا چاند تھا, کسی شہر کا سورج تھا اور کہیں جہاں الگ الگ جگہوں پہ مختلف ستارے بھی ان کے معبود بنے ہوئے تھے. دوسرا طبقہ جو تھا وہ ننار تھا جو سب سے بڑا دیوتا تھا اور یہاں کا بادشاہ نمرود تھا اور اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا. یہ طبقہ دیوتا ہی نہیں تھا بلکہ بڑا تاجر بھی اور صنعتکار اور سیاسی زندگی کا حاکم تھا, زمیندار تھا. مندروں کی حاکمیت, شاہی خاندان کی حاکمیت, فرما روائی, ملک اور خدا بنا بیٹھا تھا. اس کی پوجا, اس کی عبادت اس طرح کی جاتی تھی جس طرح کے خدا کی جاتی ہے یا اس سے بڑھ کر مطلب سمجھی جاتی تھی اور اس طرح سے کی جاتی تھی. ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں وجود میں آئے. انہوں نے ان کو مخاطب کیا, مختلف طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور مختلف طریقے سے الگ الگ انداز سے دلائل کے ذریعے سے کہیں اپنے گھر کو مخاطب کیا, کہیں قوم کو مخاطب کیا, کہیں فرما رواؤں کو مخاطب کیا اور دلائل کے ذریعے سے حقانیت سامنے لانے کی کوشش کی. مگر یہ لوگ مادہ پرستی پر زیادہ زور دیتے تھے اور دنیا ہی کو سمیٹنے میں لگ گئے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے اپنی آنکھوں کی پٹی نہ اتاری اور وہ بھی اسی تمام گمراہیوں میں مبتلا ہوتے رہے جس کا تذکرہ مختلف واقعات کی روح سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کو اس طرح سے غرقاب ہوتے ہوئے دیکھا تو پکار اٹھے. سورہ عنکبوت کی اسی 18 سے 16 تک کی آیات میں جس کا تذکرہ ابھی ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے, وہاں انہوں نے پکار کے کہا, ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے کہا کہ اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو, اس سے ڈرو, تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کو تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو اور اس کی بندگی کرو اور اسی کے شکر ادا کرو اور اسی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت ساری قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کیا مگر قوم نے حقانیت کو پہچانا, مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر حق سے انکار ہی کرنے پہ جمے رہے. تو اسی کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے ان کا اپنا باپ کی طرف میں اشارہ کروں اور اس کو صحیح راستے پر لے آؤں, کیونکہ یہ دیوتیوں کو تراشتا ہے, مورتیوں کو بناتا ہے اور لوگوں کے حوالے کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی مورتیوں کو جو بیچتا ہے اس کے آگے لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر قوم کو ان کے باپ کو مخاطب کیا جس کا تذکرہ سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 46 میں بڑی تفصیل کے ساتھ یوں ملتا ہے. آئیے ترجمہ سنتے ہیں. انہوں نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو, بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. انہیں خدا نے اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں اس چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا لگ سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا, میرے پاس آ چلیں, میں آپ کو سیدھا راستہ بتا
بتا दूंगा, अब्बा जान आप शैतान की बंदगी न करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है. अब्बा जान मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला न हो जाएं और शैतान के साजी बनकर रह जाए. उस वक्त बात ने मुखातिब होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यूं कहा कि तू मेरे माबूदों से फिर गया है, अगर तू बाज न आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा. ये वो मतलब जो है सपोर्ट नहीं था जो नबियों को अपने घरों से मुयस्सर था. हमने नूह अलैहिस्सलाम की तारीख में देखा, वहां उनकी अपनी बीवी, वहां उनका अपना बेटा उनका साजी नहीं बना. नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार पुकार कर कहा कि कश्ती पर सवार हो जा, ये कश्ती तुझे उस डुबोने में से बचाने में मदद देगी. मगर उसने बड़े गुरूर से कहा था कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं इससे बच जाऊंगा. मगर नूह अलैहिस्सलाम ने बार बार पुकार के कहा कि आज का जो तूफान है वो सबको डुबा देगा, एक कश्ती बचाएगी, इसमें चढ़ जा. मगर वो गुरूर में मुब्तला रहा, इनकार हक करता रहा. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के बेटे को, किसी की बीवी को तवस्सुत से नबी की बदौलत उन्हें कोई आरामती या उनके बचाव का सामान न किया, बल्कि उन्हें गर्काब करके छोड़ा. यहाँ तारीख के सफ़ात बताते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर के अपने बाप को मुखातिब होके उन्हें नसीहत की, उन्हें आगाही दी कि शैतान के इस सिकंजे से निकल जाओ. मगर बाप ने जो तरीका अपनाया, आंखों पे हक से इनकार की पट्टी पड़ी रही. कहा कि मैं तुझे संसार कर दूंगा. इसी के नतीजे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कारस्तानी है एक वाक़ये की शक्ल में मुझे और आपको मिलती है कि उन्होंने एक मेले में न जाकर वहां के बुतों के सारों के मतलब जो है गलों को तोड़ दिया, काट दिया. और उस वक्त वहां उनके मौजूद सारे लोग जब मेले से वापस आए और उन्होंने उनके बुत खाने में इस तरह हंगामा खेज मतलब जो है मंजर को देखा, तो वहां सबका ध्यान मतलब जो है उसी तरफ गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ. क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही एक वाहिद शख्स है जो हक का ऐलान करते हुए उन्हें सही रुख की तरफ गामजन करने की बार बार ताकीदें करते रहे. तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही को पकड़ में ले लिया गया और उनसे पूछा गया कि ये किसने किया है. तो उन्होंने बरजस्ता कहा कि इनके बड़े बुत ने किया है, क्योंकि कुल्हाड़ी उन्होंने बड़े बुत के गले में डाल दी थी. लोगों की आंखों से पट्टी हट गई थी, मगर इसके बावजूद वो अपनी कुर्सी से हटना नहीं चाहते थे. वो अपनी कुर्सी से हासिल होने फवाइद से वो हमेशा मतलब जो है उसे सरशार होना चाहते थे. इस वजह से उन्होंने इसके नुकसान के लिए बर्दाश्त न कर सके. इसी वजह से उस पट्टी को बरकरार रखा और बाकायदा तौर पर जो ऐलान किया गया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया गया. और इसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां उनको उस आग से सही सालिम बाहर निकाला और उन्हें बड़े हुस्न के साथ वहां से निकालकर दूसरी बस्ती की तरफ उन्हें रवा दवा कर दिया. ये तारीख के सफ़ात, ये वाक़यात मुझे और आपको बड़ी तफसील के साथ कुरान मजीद के जा बजा कुरान के मुख्तलिफ सूरों के अंदर मुझे और आपको मिलती हैं. ये वाक़या मुझे और आपको तालीम देता है. पहली चीज़ ये है कि हक़ की खातिर जो उठ खड़े हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें बचाने का इरादा कर लेता है, तो फिर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उन्हें कोई भी मतलब जरर पहुंचा सके. इसी वजह से हमने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जहां आग में डाला गया था, मगर वही आग से सही सालिम उनको निकाला गया और बहुस्ने मतलब अंजाम तक उन्हें उरूज तक पहुंचाया गया और सारी उम्मतों का उन्हें इमाम बना दिया गया. सामिन इकराम, ये तारीख मुझे और आपको बार बार वो हिस्से की तरफ ले जाती है कि जहां लोग इनकार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ देता है और उन पर अजाबात की शक्ल में उनका खात्मा कर देता है. ये वो तारीख है जिसकी तरफ इशारा करने के बाद सूरे इसी अनकबूत की आयत नंबर 19 में यूं इरशाद फरमाया गया, बीच के एक हिस्से में यूं इरशाद फरमाया गया है कि क्या इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि अल्लाह किस तरह खालिक की इब्तिदा करता है, खल्क की इब्तिदा करता है, फिर इसका इयादा करता है. यकीनन ये इयादा तो अल्लाह ताला के लिए आसान तर है. इनसे कहो कि जमीन में चल फिर कर देखो,
کہ اس نے किस तरह खल्क की इब्तिदा की, फिर अल्लाह बार दीगर भी ज़मीन ज़िंदगी बख्शेगा। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जिसे चाहे सज़ा दे, जिसे चाहे रहम फरमाए, और उसी की तरफ तुम सब फेरे जाने वाले हो। यानी यहाँ पे बाकायदा तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हिस्से में बताया कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला किस तरह से इंसानों को इस दुनिया में वजूद में ले आता है, और किस तरह से दोबारा खड़ा करने की जो बात है, क्या तुम्हारी समझ से बालातर है? क्योंकि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला वो खालिक हस्ती है जो जिंदगी में जो करना चाहता है वो कर गुजरता है। किसी का छीनना हो, किसी को अजाब में मुब्तला करना हो, किसी को सफाए हस्ती से मिटा देना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो एक काम आसानी से करता है। किसी पर रहम करना हो और किसी को बचाना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें बआसानी बहुस्न खूबी वहां से उन्हें अंजाम तक पहुंचा कर उन्हें बचा लेता है। अगर नूह अलैहिस्सलाम की तारीख को निकाल कर देखा जाए तो उन पर जो अजाबात आए, बताया जाता है कि आसमान से उन पर अजाब टूट पड़ा था, आग की बारिशें हुई थी और वहां फतरेली बारिशें उनके ऊपर भेजी गई और वो पूरे के पूरे खत्म हो गए थे। और उन्हीं में से जो हक बात का कलीमा ऐलान करने वाले, अल्लाह का साथ देने वाले लोग थे, नूह अलैहिस्सलाम के साथ बचकर वहां से वो बाहर निकल आए। सामईन कराम, जिंदगी यही हकीकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जबरदस्त खालिक कायनात है जो सारी कायनात को चला रहा है और हर काम बहुस्न खूबी वो अपने अंजाम तक पहुंचाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तुम ना जमीन में आजिज करने वाले हो और ना ही आसमान में, यानी तुम्हारी ऐसी कोई ताकत नहीं है कि तुम कोई भी काम किसी मदद के बगैर कर सको, और तुम्हारे पास कोई ऐसा मददगार मौजूद है जो तुम्हारी मदद करते हुए तुम्हारे लिए वो काम कर गुजरे जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हें कोई मतलब जो है वो इल्म नहीं है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार भी तुम्हारे पास तो नहीं है। जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का और इसकी मुलाकात का इनकार किया वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोगों, जो लोग मेरी मुलाकात के यानी दोबारा उठाए जाना, फिर इनसे जवाब तलबी करना, फिर इनकी जांच पड़ताल करना एक ऐसा अमल है जो इंसान के इस दुनिया से निकल जाने के बाद वो सारे अंजाम तक पहुंचता है। जो लोग इस बात के कायल नहीं हैं, जो इस बात का इनकार करते हैं या उसकी तैयारी नहीं करते, गफलत का शिकार हो जाते हैं और लापरवाही से उस बात को नजरअंदाज करते हुए चले जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वो मायूसी का शिकार हो जाएंगे उस वक्त जबकि वो मेरे पास घसीट कर मेरे सामने फेंक दिए जाएंगे, और उस वक्त उन्हें अंजाम से जब दो चार किया जाएगा तो वहां का पछताना, वहां का गिड़गिड़ाना, वहां का इल्तिजाएं करना और वहां से वापस आने की उम्मीदें रखना हर इंसान के लिए नामुमकिनात में से है। ये जिंदगी हम सब के लिए एक मैदान अमल है और मुकर्ररा मुद्दत के लिए दी गई है, और इसकी मियाद किसको कितनी दी गई है ये गैब की इसमें इसे महफूज करके इसे छुपा कर रखा गया है। मौत का जब वक्त आएगा, बिला का मुकास आसमान से बुलावा आ जाता है और इंसान अगर खा रहा है तब भी वापस जाएगा, अगर वो सो रहा है तब भी वापस जाएगा, बीमार है तब भी मतलब वापस जाएगा, अगर बीमार नहीं है किसी काम में मशगूल है तब भी बुलावा आ जाए तो जिस हालत में है वहीं पे टपक कर आसमान की तरफ रवाना हो जाएगा। इन तमाम हकायक को सामने रखने के बाद मेरा और आपका दिल क्या गवाही देता है, मैं और आप किस तरह के मतलब काम के अंजाम तक पहुंच रहे हैं और क्या मतलब काम मैं और आप कर रहे हैं, सोचने के लिए आयाते करीमा वाकयात के पर्दे हटाकर, माजी के पर्दे हटाकर अंबिया कराम की कारस्तानी हमारे सामने पेश करते हुए कहता है, पिछली कौमें इसी तरह मतलब जो है तुम्हारी तरह थी, तुम्हारी तरह उरूज रखती थी, तुम्हारी तरह ही वो इस दुनिया के ऐश लूट रही थी, तुम्हारी तरह ही वो आराम परस्ती की जिंदगी गुजार रही थी, तुम्हारी ही तरह जिस तरह पैगाम तुम तक पहुंचा है उन तक भी पैगाम रिसालत अंबिया कराम के जरिए से पहुंचा था, मगर जो बुराइयां तुम अपनाए हुए हो वही बुराइयां उनके अंदर भी थी, उनको भी इसी तरह बुलाया गया जिस तरह तुम्हें बुलाया जाता है, मगर इसके बावजूद उन्होंने जब इसका इनकार किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया कराम को तो बचा लिया, साथ में उनके पैरोकारों को भी बचा लिया, मगर रह गए दूसरे तमाम वो इनकारी लोग इस दुनिया से सफाए हस्ती से मिट कर रह
گئے اور ان کے ساتھ کوئی نام جوڑنا، ان کے ساتھ اپنا واسطہ ظاہر کرنا لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے حق کے لیے کلمے کو بلند کر دیا، جو عروج پر پہنچے، جنہوں نے شہرت بھی حاصل کی، جن کا نام بھی اس دنیا میں باقی رہا اور وہ عروج کی دہانیوں کے اونچے بلندیوں تک پہنچے، اور اسی کے نتیجے میں آج ان کے ساتھ کوئی تعلق کو بتانا چاہتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ وہاں بتاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے پاس وہ آئیں گے تو دردناک سزا ان کے لیے ہمکنار کر کے رکھی گئی ہے۔ آگے بات بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے کہ پھر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے قتل کر دو، اسے جلا ڈالو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چلتا رہا، بیچ میں روکا گیا، پھر نصیحت کی گئی، دلوں کو ہلایا گیا، انقلاب برپا کیا گیا، سوچنے کے لیے دلائل کے ساتھ لوگوں کو باقاعدہ طور پر بینائیاں عطا کی گئیں، مگر پھر واقعے کو آگے بڑھایا گیا۔ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف آگے بڑھے، انہوں نے حق کا اعلان اپنے باپ کو بلا کر، قوم کو بلا کر اور ان کے دلائل کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر ان بتوں کی کارستانیاں سامنے لے آ کر ان کے حقائق ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے جو کام انجام دیا، کہہ دیا گیا کہ اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا ڈالو۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واقعات جہاں انبیاء کرام کے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، وہاں فوراً ہی یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، جن کا ایمان ہے، جن کا یقین ہے۔ ایمان کس پر؟ اللہ واحد لا شریک پر۔ ایمان کس پر؟ اس کی جزا و سزا پر۔ ایمان کس پر؟ دنیا کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والے اس میدان حشر پر کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، جواب طلبی ہوگی۔ ان تین پر انسان کامل یقین رکھ لے، ایمان لے آئے، آمنا و صدقنا کے مصداق میں اس پر جم جائے، تو یہی ایمان کامل ہے جس کی بدولت زندگی بدل کر رہ جاتی ہے۔ زندگی کا جہاں بدلاؤ آتا ہے وہاں آدمی تمام و برے کام چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی کے اندر جب بدلاؤ آتا ہے، مطلوبہ اللہ کے صفات زندگی میں برپا ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے وہ برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، اور اسی کے مطابق زندگیوں کو صحیح راہ کی طرف گامزن کرتے ہیں، اور اسی میں اسی تمام احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں، اس میں سبق ہے، اس میں عبرت ہے، اور اس میں آنکھوں کو کھولنے والی بینائی موجود ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا میرے اور آپ کے دلوں میں وہ ایمان برقرار ہے؟ کیا اس ایمان کی بدولت میری اور آپ کی آنکھ کی بینائی اور سماعتوں کی سماعت کیا کھل گئی ہے؟ کیا اس کی بدولت وہ ایمانی کیفیت میرے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہوئی جو صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا ہو گئی تھی؟ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے دل، ان کے دماغ منور ہو گئے تھے، اور اسی کی بدولت انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے دین کے خاطر رواں دواں ہو گئے، اور اللہ کے دین کے خاطر تک و دو کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آسمان سے انہیں بشارتیں ملی تھی۔ اب تزکیہ کرنا، سوچنا، احتساب کرنا، محاسبہ کرنا، اب جانچنا، آج کی یہ آیات مجھے اور آپ کو تذکرہ کرتی ہیں کہ واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ان واقعات سے کیا میں نے اور آپ نے عبرت حاصل کی؟ کیا اس کے ذریعے سے میں اور آپ چوکر نہ ہوئے؟ کیا اس کے ذریعے سے میری اور آپ کی تیاری میں کوئی کمی ہے تو اس میں تیز گامی شروع ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو اللہ کا شکر و احسان، اگر نہیں ہے تو یہ نشانیاں اور یہ عبرت اور یہ واقعات میرے لیے سوائے کانے کنتے کے یا پھر کہیں قصے کہانیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سامعین کرام، اپنے دل کا جائزہ لیتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، صحیح سالم دل اور تقوی والے دل کی دعائیں کرتے ہوئے، رجوع اللہ والے دل کی دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ یعنی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے امت کو یہی تبلیغ دی اور یہی راہ کی طرف انہیں
بلاتے رہے کہ سنبھل جاؤ، تمہارے لیے اسی آسانی ہے، اور اگر تم نہ سنبھلے تو پھر تمہارا پچھتانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں دوسرے نبی کا تذکرہ اس کے بعد شروعات ہوتی ہے، اور وہ تیسرے نبی کا تذکرہ ہے لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ وہاں سے یہاں سے تذکرہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 26 سے۔ آئیے آگے پڑھ کر ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، اس وقت لوط علیہ السلام نے ان کو مانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنے قوم سے کہا کہ تم تو فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنے محفلوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے رب ان مفسدین کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ سامعین کرام، اس وقت آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین پھر مزید تفصیلات بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جب ہمارے فرزندے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو تھی۔ پھر جب ہمارے فرزندے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہ ڈر اور نہ رنج کر، ہم تمہارے اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو وہ کرتے رہے، اور ہم نے اس بستی کی کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہے لوط علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس میں پہلے حصے کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس آگ سے بخیریت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم باہر نکل گئے تو وہاں سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ جلا وطن کر کے جب وہ باہر نکلے تو آپ کے ساتھ 3 چیزیں موجود تھیں۔ نمبر 1 آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، نمبر 2 مطلب کہا گیا کہ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جس کا تذکرہ اسی آیت نمبر 26 میں کیا گیا کہ سب نے ساتھ چھوڑا، یہ چھوٹا سا کمسن سا بچہ تھا، مگر حق بات اس کے حقانیت کے ساتھ واضح ہو چکی تھی۔ اس نے ان تمام مناظر کو دیکھا، اس حق کا اعلان کے نتیجے میں کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اور اس پریشانیوں کے نتیجے میں کیا کیا عذابات آ سکتے ہیں، اور کیا کیا پکڑ اور آزمائشوں سے دوچار کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود جب حقانیت انسانوں کے دلوں میں محو ہو جاتی ہے، آنکھوں سے پردہ ہٹ دیا جاتا ہے، ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، تو وہ تمام مسائل کا حل صرف احد کے ساتھ نکل کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے کلمے کے خاطر اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے۔ یہی کیفیت حضرت لوط علیہ السلام کی تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے اس حق کے خاطر ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اور پھر ان کی تیسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ تھی تو وہ ان کا گدھا تھا جو ان کے ساتھ واپس لے کے نکلے۔ ایک بڑے مطلب جو ہے ایسی پوزیشن چیف کے گھر میں رہنے والے، وہ مطلب جو ہے ایسی شاہی خاندان میں رہنے والے، جائیداد رکھنے والے، بڑا مطلب جو ہے زم رکھنے والے، اتنی بڑی مطلب جو ہے سلطنت میں جب وہ باہر نکلے تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ رب العالمین نے جب انہیں عروج عطا کیا تو پوری دنیا کا پیشوا بنا دیا اور انہیں ساری دنیا میں انہیں پھیلا دیا، ان کی نسل کو پھیلا دیا۔ اور اس میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ السلام کو 2 مطلب جو خوشخبریاں عطا کی گئیں وہ بڑھاپے کی وہ سرحد تھی جہاں پر بچہ ہونے کی کوئی امید ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ ایسے حالت میں ایک بانج عورت کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے اولاد سے نواز دیا، اور وہی وہ اولادیں ہیں جو 2 بیٹوں کی شکل میں وجود میں آئی، ایک ہے اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ہے اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں بیٹے اللہ رب العالمین نے انہیں
انہیں عطا کر دیے. انہی کی بدولت وہ اللہ رب العالمین کا کلمہ مختلف مقامات پر انہوں نے پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا. ایک ہے بھتیجے، دوسرے ہے دو بیٹے. ان کے ذریعے سے بڑی سلطنت انہوں نے قائم کی اور ہر جگہ پیغام حق کا اعلان کرتے رہے. اسی درمیان میں اللہ رب العالمین یہاں اشارہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جہاں اولاد عطا فرمائی وہاں ان کو یہ بھی خوشخبری عطا فرمائی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ چلتا رہا وہ عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے درمیان انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا، انہیں اونچا درجہ دیا گیا. انبیاء کی ایک لڑی ہے جو ان کے خاندانوں میں مبعوث کی گئی اور یہی وہ خاندان ہیں جو مختلف شکلوں میں الگ الگ جگہ پہ انہی دو بیٹوں کے توسط سے چلا ہے. ایک ہے وہ حصہ، دوسرا ہے شعیب علیہ السلام. ان کی جو دوسری بیوی تھی وہ ہے قطورہ، اسی کے بطن سے نکلنے والی اولادوں میں سے وہ سلسلہ چلا اور مدین اور ایکا وغیرہ کے قصے قرآن مجید میں پیش کیے جاتے ہیں. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے یہی وہ کڑی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور وہاں سے انہی کی نسل سے یہ نبی بھی اس دنیا میں وجود میں آئے. اللہ رب العالمین ان واقعات کی روح سے پیغام دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو عروج دینا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دنیا کے اندر اسے اونچا مرتبہ دینا چاہے، اس کے خاندان کو نظر عنایت کے ذریعے سے اسے خوب ترقی دینا چاہے تو اللہ رب العالمین مختلف انداز میں اس طرح کام کو انجام دیتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ انہیں عروج عطا کیا گیا، انہیں مختلف طریقے سے لوگوں کا پیشوا بنا دیا گیا اور دنیا کے اندر ان کی آزمائشیں تو کی گئی، اس میں کامیاب ہوئے اور اللہ رب العالمین نے ان کے تمام اداؤں کو شعار اللہ بنا کر اس دنیا میں تا دم حیات اس کو چلتا پھرتا کر دیا. سامعین اکرام، اس واقعے کے بعد دوسرا شخص جو یہاں پہ نکلا وہ ہے لوط علیہ السلام کا تذکرہ. لوط علیہ السلام جہاں ہم تفصیل دیکھ چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک تھے اور ان کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں. لوط علیہ السلام بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پانے والوں میں سے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ عراق کے شہر ار ہی سے ان کا تعلق تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو جب وہ اپنے ساتھ لے کر اس ار کے میدان سے نکل کھڑے ہوئے تو جہاں وہ بیابا میں سفر کرتے ہوئے نکلے تو وہاں پہ تبلیغ دین کا حق کا کام کرتے ہوئے انہوں نے لوط علیہ السلام کو شرق اردن یعنی صدوم اور آمورہ پر معمور کیا جو آج جو نام سے میں اور آپ جانتے ہیں وہ فرانس اور جورڈانیا کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. یہاں ان کو معمور کیا اور وہاں جہاں قوم جس کے پاس ان کو بھیجا گیا تھا اس قوم کو پاجی قوم کے نام سے جانا جاتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پس نظر ایران، عراق اور مصر کے درمیان آنے والی تجارتی قافلوں کو دعوت دین دینا مقصود تھا، اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام کو شرق اردن کے علاقے میں صدوم میں دیکھا گیا اور وہاں کے لوگ فواحش اور معصیتوں یعنی گناہوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو وہ سر انجام نہ دیتے ہوں. سارے عیوب کے ساتھ ایک فصل خبیث بھی ان کے درمیان موجود تھا اور وہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی وہ اپنے بیویوں یعنی عورتوں کے ساتھ پوری کرنے کی بجائے وہ مردوں کے ساتھ اس خواہشات کی تکمیل تک پہنچاتے تھے اور بڑا غرور رکھتے تھے، مغرور قسم کے لوگ تھے اور ان برائیوں میں وہ شرک کے ساتھ ساتھ اس برائی میں بھی مبتلا تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اشارہ فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں. اس طرح ترجمہ ہے اور یاد کرو لوط کا واقعہ جب اس قوم نے کہا کہ کیا تم اسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں سے تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ یہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے لوگوں میں سے ہو. تو اس کے جواب میں حالات یہ تھے کہ انہوں نے انکار کر دیا اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور بے حیائی اور خباثت میں اس طرح مبتلا رہ گئے کہ انہوں نے اپنی ساری شرافت کا لبادہ انہوں نے اتار پھینکا تھا. وہ علل اعلان لوگوں کے درمیان ہی رہ کر انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ گندے کام کرنے میں اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتے تھے اور عبرت بالکل
حاصل نہیں کرتے تھے اور مبتلا تھے، اور نبی کا کام تھا ان کو اس کام سے باز رکھنے کی بار بار کوششیں کی گئی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 82 میں بھی اس کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے کہ لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، کہنے لگے کہ اس لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، اور یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ یعنی تنزن مطلب جو ہے گفتگو کیا کرتے ان کو ہٹانے کی، اس بات کو قبول کرنے کی بجائے بلکہ ڈھیٹ ہو کر تنزن گفتگو کرتے ہوئے ان کو باہر نکال پھینکنے کی گفتگو کرتے۔ اور سورہ عنکبوت جو اب ہم پڑھ چکے ہیں اس میں 29 میں اس طرح بیان کیا گیا، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ میں مارتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے سامنے تم فحش کام کرتے ہو۔ یعنی یہ وہ مطلب وہ مغرورانہ کام تھے جو وہ برائی کو سر عام کیا کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں اس قوم پر کو نصیحت کی گئی اور ان کو تلملا کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی گئی، اور وہ اسی میں کہا گیا سورہ 29 سورہ عنکبوت ہی میں اشارہ کیا گیا۔ بس اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، کہنے لگے تو ہمارے پاس اس کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ یعنی ہر قوم ہر نبی کی نے جہاں قوم سے ان کی نصیحتوں کے ذریعے سے انہیں باز رکھنے کی کوشش کی، ایک تو طنز کیا گیا، مختلف اعتراضات کیے گئے، مختلف مطالبات رکھے گئے، یا پھر کوئی تذکرہ کیا ہے تو ہر قوم نے یہی کیا کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ۔ عذاب سے ڈرنے والے لوگ نہیں بلکہ عذاب کے بلاوے کے لیے تیار کھڑے ہونے والے یہ لوگ ہمیشہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی طرف قرآن مجید مجھے اور آپ کو اشارہ کرتا ہے۔ ہر دھرم نصیحت نہ لینے کی بجائے عذاب مانگنے لگی۔ اس قوم کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ملی ہوئی تھی، اور وہ بھی انہی کے ساجی تھی اور انہی کا ساتھ دیتی تھی۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ 2 فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے لیے بھیجا کہ تمہارے پاس اولاد ہونے والی ہے، مگر وہاں دوسری طرف وہی 2 فرشتے جب وارد ہوئے لوط علیہ السلام کے بعد ان کے لیے عذاب کا پیغام لیے ہوئے آئے، اور وہ گورے چٹے لڑکوں کی شکل میں آئے۔ جب وہ آئے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی پریشان حال تھے۔ تو اس وقت حالات یہ ہوئے کہ ان کی قوم کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے ساتھ بھی اس بے حیائی کے کام کو انجام دینا چاہتے تھے۔ ان فرشتوں سے جب لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی نہ گئی تو انہوں نے پردہ ہٹا دیا، کہا کہ ہم فرشتے ہیں، اب تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ راتوں رات اپنے ان تمام ساجیوں کو جو تمہارا ساتھ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلمے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان تمام کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل کھڑے ہو جانا، اور وہاں سے واپس مطلب جو ہے پلٹ کر پیچھے کی طرف نہ دیکھنا، بلکہ یہاں سے نکل جانا، تمہاری بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے شمار ہوگی۔ یہ کہہ کر انہیں وعید سنا کر وہاں سے فرشتے نکل کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد کا تذکرہ یہ ملتا ہے کہ وہاں سے وہ جب نکل کھڑے ہوئے تو وہاں ان پر زوردار آسمان سے کہا گیا کہ پتھروں کی بارشیں ہوئی، اور پچھلی قوموں کی طرح یہ صدوم قوم بھی صفائے ہستی سے مٹا کر رکھ دی گئی۔ سامعین کرام، اس کا تذکرہ جہاں میں اور آپ کرتے ہیں یہ وہی وہ صدوم کا علاقہ ہے جسے بحر مردار کے نام سے آج میں اور آپ جانتے ہیں۔ یہی وہ بحر مردار ہے جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہاں وہ بستی ہے جہاں پوری دھس کر وہ دھماکے کے ساتھ وہ پوری کی پوری وہاں پہ دھس کر رہ گئی، اور وہ نیچے اپنی تمام کارستانیوں کے ساتھ اس زمین پہ چلی گئی، تو جس کے جن بنا پر یہ بحر مردار وجود میں آیا۔ یہ بحر مردار کے سلسلے میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا پانی اتنا زیادہ وزندار ہے، اس میں نمک کی کثافت اتنی زیادہ ہے کہ جس کی بنا پر اس میں ڈوبتے نہیں ہیں بلکہ ہر چیز باہر آ جاتی ہے۔ اور تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ پہلے اس میں بہت سارے لوگ اتنی مطلب جو ہے زیادہ یہ تھی کہ لوگ للسان کے مغربی ساحل تک چل کر پانی سے گزر جایا کرتے تھے، یعنی پیدل چل کر اس پانی سے گزرا کرتے تھے، اور جنوب ساحل کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈوبے ہوئے جنگلات صاف نظر آتے ہیں، بلکہ شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ پانی میں کچھ عمارتیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ تاریخ کے ان مطلب جو ہے کھوجیوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں جو علاقہ تھا وہاں پہ پیٹرول، گیس اور
وہاں پیٹرول گیس اور اسفالٹ کی مختلف مطلب جو ہے ایسی کانیں موجود ہیں جس کی بنا پر آگ لگنے کے امکانات ہیں۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہاں جو دھماکہ ہوا تھا اس دھماکے کی بنا پر وہ ساری کی ساری بستی غرقاب ہو کر رہ گئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس واقعے کے سلسلے میں جانا تو لوط علیہ السلام کی طرف بھاگے بھاگے ہوئے جب وہاں پہ پہنچے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھٹی سے دھواں نکلتا ہے اسی طرح سے اس بستی سے دھواں نکل رہا تھا اور ساری کی ساری بستی تلچٹ ہو کر تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ یعنی تاریخ آج بھی ڈھونڈنے میں مشغول ہے اور اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جو پیٹرول تھا اور وہاں جو گیسز ہیں اور وہاں جو اسپائرٹ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے اس دھماکے میں اس کی بدولت وہ جل کر خاک ہو گئے اور اسی پیٹرول اور گیسز کے مجموعے کے نتیجے میں اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ آج دنیا میں وہی بستی ہے جو ایک عبرت کا پیغام لیے ہوئے وہاں پہ بحر مردار کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ سامعین کرام، گناہ اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، اس کے احکامات سے روح گردانی اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اس صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے مختلف قسم کے ہر بات کا استعمال کرتا ہے۔ کہیں دھماکے کی شکل میں آیا اور کہیں آسمان سے پانی مطلب برسایا گیا اور کہیں مطلب جو ہے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے مختلف طریقہ کار اپنائے گئے۔ سامعین کرام، ان تمام حالات میں امت مسلمہ کیا سبق لینا چاہتی ہے اور کیا سبق دینا چاہتی ہے یہ واقعات دیتے ہیں، یہ اہم ترین ہے۔ واقعات تو اپنی جگہ بیت گئے سو بات گئی، مگر ان پردوں میں مجھے اور آپ کو عبرت پذیری کا بڑا مطلب حصہ مجھے اور آپ کو دلایا جاتا ہے کہ حق حقیقت ہے، اس حق کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا حقیقت ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو آراستہ کر لینا یہ حقیقت ہے، یہ فرض منصبی ہے جس پر امت مسلمہ کو فائز کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو معروف کا حکم دے، جو منکر سے روکے، وہ میرے بعد اللہ کا خلیفہ ہے، میرے بعد رسول کا خلیفہ ہے، میرے بعد اس کتاب کا خلیفہ ہے۔ یہ وہ پوزیشن ہے جو مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہے۔ کیا اس پوزیشن کے لینے کے میں اور آپ حقدار ہیں؟ کیا اس پوزیشن کے اعتبار سے میں اور آپ پر وارد ہونے والے عذابات یا آزمائشیں جسے مختلف ناموں کے ساتھ میں اور آپ کورونا وائرس کو مطلب جو ہے نام دے رہے ہیں، جو بھی نام دیں، کیا اس کے میں اور آپ مطلب جو ہے اس کو حاصل کرنے والے یا اس کے مطابق تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہیں یا اس کے مطابق سبق لینے والے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے، اسی کے مطابق اللہ کے کلموں کو اس سرزمین پہ سربلند کرنے والے ہیں؟ یہ سوال ہے، یہ واقعات جو مجھے اور آپ کو آنکھیں کھولنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے واقعات کو 3 واقعات حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سنے۔ ان سب میں جو اہم ترین قصہ میں نے اور آپ نے دیکھا وہ یہ ہے کہ کسی کے خاندان سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انہیں نہ بچائے گا، نہ ان کی سفارش قبول کرے گا اور نہ ہی انہیں کوئی عروج عطا کرے گا، بلکہ وہ بھی گنہگار لوگوں میں، تباہ ہونے والے لوگوں میں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتائے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرقاب کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے درخواست کی تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ تو ایک مطلب جو ہے بگڑا ہوا کام تھا، اس کے سلسلے میں تم مطلب جو ہے تقاضے نہ کرنا، انہیں روک دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جہاں پہ میں اور آپ کرتے ہیں، وہاں ایک باپ، ان کے باپ کو مطلب جو ہے انہوں نے اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے حق کا پیغام پیش کیا، مگر باپ جب انکاری ہوا تو اسے پیچھے رہ جانے والوں میں شمار کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی تو اللہ رب العالمین نے پکڑ فرمائی، کہا کہ منکر حق کی کسی مطلب دعا کے نتیجے میں انہیں قبولیت نہیں ملا کرتی۔ پھر تاریخ واقعات کے اس پنے کی طرف چلے جہاں لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ ان کی ساجی تھی جو انکار حق کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے عذاب میں مطلب جو ہے مبتلا کر دیا اور اسے کاٹ کر مطلب جو ہے پھینک دیا گیا۔ سامعین کرام، ان واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو پیغام ملتا ہے کہ ہم
یہ تصور کرتے ہیں کہ کسی بابا کے توسط سے، کسی پیر کے توسط سے، کسی مختلف مطلب جو ہے ان کی الگ الگ لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہم جنت الفردوس حاصل کر لیں گے، یہ خام خیالی ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے، یہ صرف مطلب جو ہے ایک سوچی سمجھی ایک مطلب جو ہے سوچ ہے جو انسان اپنے دماغوں میں پیدا کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کی بیٹی ہونے کے نتیجے میں، کسی کی بیوی ہونے کے نتیجے میں، کسی کا بیٹا ہونے کے نتیجے میں، یا کسی کی خاندانی مطلب تعلق ہونے کے نتیجے میں انہیں کوئی بھی رتبہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو ایک بار مخاطب ہو کے یوں فرمایا تھا، اے عائشہ بحیثیت باپ، اگر تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو تو یہاں مانگ لو، مگر اس میدان حشر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، عائشہ بحیثیت شوہر مجھ سے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو یہاں مانگ لو، میں تمہیں وہاں کچھ بھی نہ دے پاؤں گا۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کے آگے کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ یہ وہ مطلب صدا تھی جو امت مسلمہ کو پیغام دیتی ہے کہ سارا کیا کرایا اپنے دار و مدار پہ انسان اس حق کی راہ چن سکتا ہے اور اسی کے مطابق جنت کی راہ بھی پا سکتا ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو مختلف لوگوں پر امیدیں مان کے رہ جاتے ہیں، وہ ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں، اور رہ گئے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر پیغام حق کے آنے کے بعد آنکھوں کو موند لیتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات ان واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ہٹانے میں کوئی بھی مطلب جو ہے ذرہ برابر کبھی نہیں کرتا، بلکہ ان کے اتار کر انہیں دور پھینک دیا جاتا ہے۔ ان واقعات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میری اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ جانچیں، غور و فکر کریں، سوچیں کہ آیا میں خدا را کہ اس رجوع اللہ ہوں، اگر ہوں تو شکر بجا لائیے، اس میں تیز گامی دکھائیے اور اس میں مسابقت کیجیے، اگر اس میں کمی ہے تو اس میں عروج لانے کی کوشش کرتے رہیے اور اللہ کے پاس ایمان کی اور ہدایت کی بار بار دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان پیغامات الہی اور ان واقعات کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو کھول دے، ہمیں نور سے منور کر دے، ہدایت سے آراستہ کر دے اور صحیح رخ کی طرف گامزن ہونے میں ہماری مدد عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔